अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे चैनल का नाम मुस्तफा है और मैं इस चैनल पे तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ बन नंबर 7 की तशरीह की तरफ। और बन नंबर 7 क्या है? बन नंबर 7 यही है, लैला शब खोलती है आके जब जुल्फ़े रसा, आके जब जुल्फ रसा, दामन दिल खींचती है आबशारों की सदा, वो खामोशी शाम की जिस पर तकल्लुम हो फिदा, वो दरख्तों पर तफक्कुर का समा छाया हुआ, कामता फिरता है क्या रंग शफक को सार पर, खुश नमा लगता है ये गाज़ा तेरे रुखसार पर। लैला शब खोलती है आके जब जुल्फ रसा। एक एक लफ्ज़ के मानी और एक एक शेर की तशरीह किए देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए बेहद आसानी हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तशरीह भी मज़ीद तशरीहात से भी ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह के फजल करम से होगी और आप लोग इससे इस्तिफादा करेंगे। मेरे इस चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें इसका लिंक, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों और बाकी लोगों तक भी फ़ायदा पहुँचता चला जाए। तो आगाज़ करता हूँ यहाँ पे शेर नंबर 1 से। लैला शब खोलती है आके जब जुल्फ़े रसा। लैला शब खोलती है जब जुल्फ़े रसा। जुल्फ़े रसा मतलब, और लैला शब का मतलब क्या है? यानी रात की लैला। लैला शब मतलब यानी रात की लैला। जुल्फ़े रसा के मानी लंबी और घनी जुल्फ़े, यानी लंबे और घने बाल। इससे मुराद क्या है? जुल्फ़े रसा यानी मुराद यहाँ पे क्या है? रात की तारीकी। दामन दिल खींचती है, दामन दिल खींचती है। अच्छा, दामन दिल खींचती है आबशारों की सदा। आबशार का क्या मतलब है? यानी पानी गिरने की आवाज़, तो उसका मतलब क्या है? आबशार ही है। यहाँ पे जो मानी बनते हैं इस लफ्ज़ के, दामन दिल खींचती है, खींचना मतलब यानी दिल का दामन, खींचती है आबशारों की सदा। इस शेर की तशरीह आप लोग सुने, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाए। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में कहना ये चाहते हैं, और वो कुछ इस तरह रकम तराज है, कह रहे कि जब रात की महबूबा अपनी लंबी लंबी जुल्फ़ें दराज करती हैं, यानी अपनी लंबी लंबी जुल्फ़ें दराज करती हैं, तो इन लम्हात में आबशारों की सदाएं, यहाँ पे जुल्फ़ों से मुराद यानी लंबी लंबी जुल्फ़ों से मुराद यहाँ पे तारीकी छा जाना है। तो इन लम्हात में आबशारों की सदाएं इंतहाई दिलकश और दिल नवाज महसूस होती हैं। दिलकश मतलब दिल को खींचना, और दिल नवाज दिल को अच्छी लगना, यानी दिल नवाज दिल को भली मालूम होना, भली यानी दिल नवाज महसूस होती हैं। अब इस शेर की तशरीह दोबारा सुने। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि हिमालय के पहाड़ों पर जब रात की लैला अपनी लंबी जुल्फ खोल देती है, यानी जब रात की तारीकी हर तरफ छा जाती है, तो झरनों के पानी के बुलंदी से गिरने की आवाज़ दिल के कुर्ते के दामन को, दिल के कुर्ते के दामन को खींचती है, यानी अपनी तरफ मुतवज्जी करती है। वजह क्या है? कि दिल को भली, बहुत भली लगती है। असल में बात कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग, इंसान तो वैसे भी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरे लोगों के मुकाबले में वो तन्हाई पसंद थे, और दूसरे लोग मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो तन्हाई पसंद नहीं होते। उनको तन्हाई में वो किसी न किसी के साथ गपशप लगाना चाहते हैं ताकि उनकी तन्हाई उनको महसूस ना हो। तो लिहाजा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तन्हाई की तरफ इशारा करते हैं। कभी कभार तो वो यूँ भी कहते हैं कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हो यार, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो आगे वो इसी नज़म में मतलब वो बहुत खूबसूरत वो शायरी करते हैं
اور ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو نظمیں ہیں تو وہ تو ہر شعر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور ان کے ہر شعر میں مطلب انہیں بہت زیادہ معنی لیے ہوئے ہوتے ہیں، معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں وہ دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں کہ ان کی وہ نظم نکل آئیں جو ایک آرزو جو نظم ہے، وہ بہت خوبصورت شعر ہے، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں، آپ لوگ بھی اس سے مطلب یعنی فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ دیکھ رہا ہوں، وہ کتاب میں دیکھ رہا ہوں، تاکہ وہ بھی بتاتا جاؤں، دو تین شعر اس سے عرض کر لوں، تاکہ یعنی اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے اور اس کا مزہ یعنی مزید خوبصورت ہو جائے۔ اور ویسی بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے، اچھا وہ یہی ہے، وہ نظم کچھ یوں ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بھج گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکون جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مطلب شورش سے مطلب شور شرابے سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا، یعنی میرا دل ڈھونڈتا ہے، کیوں ڈھونڈتا ہے، کیا ڈھونڈتا ہے، ایسا سکوت، ایسی خاموشی جس پر تقریر بھی فدا ہو، مطلب یعنی جس پہ یعنی تقریر بھی قربان ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ بہرحال ان کی جو شاعری ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کو یعنی تنہائی بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے وہ تنہائی پسند بھی مطلب یعنی زیادہ ہوئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں بہت زیادہ یعنی معنی لیے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا جو شعر ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ دوسرا شعر کیا ہے، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ خاموشی یعنی خاموشی مراد ہے، تکلم کے معنی گفتگو یعنی بولنا، اسپیکنگ یعنی کنفیبولیشن، باتیں کرنا، تفکر فکر کو کہتے ہیں، سوچ کو کہتے ہیں، تفکر یعنی سوچ میں ڈوبے ہونے کی حالت، سوچ میں ڈوبے ہونے کی حالت کو تفکر کہتے ہیں۔ وہ درختوں پر سب تفکر کا سما مطلب منظر، چھائے ہوا یعنی چھا جانا۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کچھ اس طرح رقت راز ہے، کچھ اس طرح کہہ رہے کہ ان لمحوں کی خاموشی پر گفتگو بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس لمحے یعنی یوں لمحے یہ یوں لگتا ہے کہ درخت بھی کسی سوچ میں مبتلا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا منظر خاموشی اور سکون سے ہمکنار ہے۔ اصل میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھانے سے پہلے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور شام کا سما یعنی حالت پیدا ہو جاتا ہے، شام کا سما پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہر طرف خاموشی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے یا چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ وہ درخت جو دن بھر جھومتے رہے تھے ان پر سکوت کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ سکون مطلب یعنی خاموشی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ شام کی خاموشی کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس پر گویائی بھی یعنی قربان ہو جاتی ہے۔ مراد ہے ایسی خاموشی ہر طرف چھا جاتی ہے جو دن کے ہنگاموں سے زیادہ بھلی یعنی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر جگہ پہ مطلب خاموشی چھا جاتی ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد یعنی ہر جگہ پہ سارے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دن کے کام کاج سے وہ تھک چکے ہوتے ہیں، سفروں پہ جو نکل چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کا یعنی یا اپنی منزلوں کا مطلب یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی منزلوں سے واپس آ جاتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ خاموشی تو پھر چھا جانی ہے۔ گاڑیاں جو ادھر ادھر جا چکی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مطلب یعنی یہاں پہ خاموشی بہت زیادہ چھا جاتی ہے۔ جو آخری شعر ہے وہ یہ ہے، کامتا پھرتا ہے کیا رنگ
شفق کوثار پر خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ کامنا پھرنا کا کیا مطلب ہے؟ کامتا پھرتا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کامنا پھرنا۔ کامتا پھرنا کی معنی تو آپ کر سکتے ہیں، کیا رنگ شفق کوثار پر۔ شفق کسے کہتے ہیں اور کوثار کہتے ہیں؟ کوثار کے معنی یعنی پہاڑ، کوثار پہاڑ کو کہتے ہیں۔ کامنا پھرتا یعنی شفق، صبح اور شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی شفق۔ اور خوشنما لگتا ہے یہ غازہ، غازہ کا مطلب یعنی پاؤڈر، یعنی کریم وغیرہ، رخسار یعنی سرخی کو کہتے ہیں۔ رخسار کے معنی کیا ہے؟ گال، یعنی چیکس جس کو کہتے ہیں، گال بھی کہتے ہیں، رخسار بھی کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمالا پر شام شفق کا منظر پیش کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں کہ فطرت شاید اس کے چہرے پر رنگا رنگ سرخی مل رہی ہے، اور یہ غازہ بے حد خوشنما محسوس ہوتا ہے۔ خوشنما یعنی دیکھنے والے کو یعنی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب شام کے وقت شفق کی سرخی ہمالا پر پڑتی ہے، یعنی پہاڑ پہ پڑتی ہے، تو یوں لگتا ہے یا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے فطرت نے اس کے چہرے پر یعنی غازہ مل دیا ہو، یا یعنی پاؤڈر لگایا ہوا ہو، یا سرخی لگائی بھی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت مطلب ہی نہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو دونوں اوقاتوں میں یا دونوں وقتوں میں کیا ہو جاتا ہے، دونوں وقتوں میں پھر مطلب ہی نہیں ایک شفق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ آسمان کے کناروں پر دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مطلب ہی نہیں یہ جو شفق کی روشنی ہے وہ اسی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ہمالیہ کے پہاڑ کے لیے اس روشنی نے مطلب انہیں پاؤڈر لگایا ہوا ہو، سرخی لگائی بھی ہو، وہ سرخی انہوں نے نہیں لگائی بھی ہوتی بلکہ وہ رنگ اس طرح مطلب یعنی وہ چاہے ہوا ہوتا ہے۔ غازہ کا مطلب ہے، غازہ مطلب خوشبودار سفوف جو خوبصورتی کے لیے رخساروں پر ملا جاتا ہے، یا سرخ پاؤڈر یا سرخی پاؤڈر جس کو گلگونہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر نے یہاں شام کو ایک حسینہ تصور کر کے اس کی کالی زلفوں کے پھیلنے کا ذکر کرنے کے بعد شام کی مغربی افق پر پھیلی ہوئی سرخی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوا ہے کہ شام کی حسینہ نے اپنی گالوں پر گلگونہ مطلب خوشبودار ابھرنے کا رنگ لگا رکھا ہے، اور وہ کام اس لیے رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ رات کی سیاہی کے پھیلتے ہی وہ فنا ہو جائے گا، اور یہ رنگ شفق جو غازہ کی صورت میں شام کی گاؤں پر لگا ہوا ہے آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بھلا مطلب یعنی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب اس بند کی جو تشریح بنتی ہے اکٹھی وہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس بند میں کچھ یوں رقم فراز ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب رات کی لیلا اپنی لمبی زلف کھولتی ہے تو ابشاروں کی آوازوں کا دامن کھینچنے لگتی ہے۔ شام کی خاموشی اتنی دلکش معلوم ہوتی ہے، اتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، جس پر گویائی قربان کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ درخت چپ چاپ کھڑے ایسے نظارے یعنی نظر آتے ہیں گویا غور و فکر میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں، یعنی ڈوبے ہوئے ہیں۔ شفق کا رنگ پہاڑ پر کامتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اے ہمالیہ یہ ابھرنا تیرے رخساروں پر یا تیرے رخسار پر نہایت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو 5، 6 اور 7ویں بند میں یعنی شاعر نے منظر کشی کے جو عجیب کمالات دکھائے ہیں، وہ کیوں کمالات دکھائے ہیں؟ یعنی کمالات یہ دکھائے ہیں یعنی 5، 6 اور 7ویں بند میں مطلب یعنی یہ تشریح ہم نے کی ہوئی ہے۔ یعنی وہ کچھ یوں کہتے ہیں، یہ دوبارہ بھی آپ سننا چاہتے تو میں سنا لیتا لیکن یہ تشریح بہت زیادہ طویل ہو جاتی۔ تو کہنا مطلب یہ چاہتے ہیں شاید کہ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آخر جب رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے تو آبشاروں کی صدا دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن کیسی خاموشی جو گفتگو سے بھی بدرجہ زیادہ دلکش ہے۔ سامنے درخت کھڑے ہیں اور بالکل چپ چاپ گویا کسی گہری فکر میں،
کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شفق کی ہلکی ہلکی سرخ جھلک پہاڑوں پر کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ شاعر نے حسن بیان کا کمال دکھاتے ہوئے اسے یوں تعبیر کیا ہے یا اس طرح یعنی اسی عبارت لی ہے یا اس طرح بیان کیا ہوا ہے کہ رنگ شفق پہاڑوں پر کامتا پھرتا ہے۔ کامتا پھرتا مطلب یعنی کامنا مطلب یعنی ڈرا ہوا، اور یہ رخسار کوہ کے لیے ایک خوشنما غازہ بن گیا ہے۔ یہ دوبارہ دوسرے بند کی تشریح سنیں تاکہ مکمل آپ کے ذہن میں یہ جو تشریح ہے وہ واضح ہو جائے۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمالیہ پہاڑ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی دراز زلفیں کھولتی ہے، یعنی جب رات ہوتی ہے اور چاروں طرف خاموشی چھا جاتی ہے، تو دور سے آنے والی جھرنوں کے پانی کی دور سے آنے والی آواز خوبصورت لگتی ہے۔ شام کے وقت ہمالیہ کی وادیوں میں ایسی خاموشی چھا جاتی ہے کہ گفتگو کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ انسان عموماً یعنی عام طور پر خاموشی کی بجائے گفتگو کو پسند کرتا ہے تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی وادیوں میں خاموشی ہی اچھی لگتی ہے۔ ایسے میں درخت اس طرح ساکت اور جامد اور خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ شام کے وقت کوہسار پر یعنی پہاڑ پر شفق کا گلابی رنگ کامتا پھرتا ہے۔ شاعر نے ڈوبتے ہوئے سورج اور اس کی وجہ سے کم اونچی پہاڑیوں سے نسبتاً بلند پہاڑوں کی طرف دھوپ کے سفر کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرکات کو ظاہر کیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کی سرخی مائل دھوپ نہیں لگتی، بلکہ اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے یا یوں محسوس ہوتا ہے یا یوں فیل ہوتا ہے جیسے قدرت نے ہمالیہ کے چہرے پر غازہ مل دیا ہو، اور یہ غازہ بہت اچھا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے، اور جتنی تشریحات میں نے مزید بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہوا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی سوالات ہیں ان سوالات کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، جو واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میں نے اپنے ہوم پیج پہ دیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے وہ کچھ یوں ہے 0345656152۔ دوبارہ سنیں 0345656152۔ اردو میں بھی آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ میرا جو موبائل نمبر ہے، جو واٹس ایپ نمبر ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یعنی جو بھی سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اردو کے حوالے سے ہو، مطلب یعنی جو شاعری کے حوالے سے ہو، گرامر کے حوالے سے ہو، کسی نثر کے حوالے سے ہو، یا میں نے جو تشریحات اپلوڈ کی ہوئی ہے ان میں کسی جگہ پہ الجھن کہ آپ شکار ہو تو میرا یہ واٹس ایپ نمبر میں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ میرا جو موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے وہ کچھ یوں ہے 0345 65 61 572 0345 65 61 572۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ رابطہ بھی کریں گے اور کمنٹس میں بھی اپنے یعنی خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور اچھے کمنٹس بھی کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر کوئی لوگ کچھ لوگ برے کمنٹس بھی کرتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز آغاز میں ایسی بنائی ہوئی تھی کہ اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، یا اسی طرح میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ خامیت انسان کے اندر ضرور ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان جب وہ پکا ارادہ کر چکا ہو اور وہ اسی طرح اپنی ویڈیوز جاری وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو لہٰذا ان کو فائدہ بھی مسلسل مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے علم میں بھی ماشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میں وہی اضافہ بھی یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس میری ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور مجھے حوصلہ افزائی بھی دیں گے، میری تعریف بھی کریں گے۔ میری تعریف نہ کرے، تعریف تو اس اللہ کی کرنی چاہیے جس رب نے میرے اندر یہ کوالٹی، یہ خوبی رکھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔